बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के दिन बल्कि कल का दिन जो जितना सिमट सका ख़बरों में वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और भी बड़ी ख़बरें हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं की गई। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो चुकी है। ज़ाहिर है कि अदालती मुदाखलतों से ये वाले काम होते हैं चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब के साथ। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी उस तरह से तो सामने नहीं आई, लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा होगा, इधर से जवाब क्या दिया गया होगा, ये हम कुछ चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं। और इमेजिनरी सूरत हाल बड़ी मज़े की होगी, ये मेरा गुमान है। तो इस पर भी बात करेंगे। वैसे जो ख़बरें उस तरफ से आ रही हैं वो बड़ी वो स्टीरियोटाइप होती हैं। हाँ जी, मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा कि क्या हाल है, इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि जी कि मैं ये, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी कमज़ोर है, ख़राब है, उसको ठीक करो। सेनेट के उम्मीदवारों को डिस्कस किया गया, इस तरह की बड़ी रवायती सी बातें। लेकिन इस तरह की जो 30 मिनट की मुलाकात इन हालात में होती है, वो हालात का मातम होता है, वो मुलाकात नहीं होती। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छी खबरें हमारे पास सुनाने के लिए, सुनने के लिए हमारे नसीबों में कम लिखी हुई हैं। बुरी खबर ये है कि बिजली और महंगी होगी। 1 जुलाई से इसका इतलाक होने का इम्कान है। पहले ही मेरा ख्याल है कोई 60-65 रुपये के करीब बताया जाता है पर यूनिट जो हमें पड़ता है। अब इसमें भी इजाफा हुआ तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे? ये बड़ा एक अहम सवाल है। IMF के साथ मामलात, इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात, ये भी एक ख़बर है। इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े तरनट किस्म के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गुजरे हैं, उनको भी इंसाफ नहीं मिल सका। उनका भी एक दावा था चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हद तक इज़्ज़त का, गल नहीं बनी और वो दावा खारिज हो गया है। इस पर भी बात करेंगे। और एक दावा जो इमरान खान साहब ने किया हुआ है हद तक इज़्ज़त का, वो दावा पीछे पीछे इमरान खान साहब के फिर रहा है और इमरान खान साहब आगे आगे भाग रहे हैं। वो कौन सा दावा है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब का भी कुछ शकूक व शुबहात बताए जाते हैं, वो उसी में ज़िक्र हो जाएगा जो चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ। एक तो चेयरमैन PTV तो बह के ना चेयरमैन कहने की आदत पाएगी। इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात है उनकी, उसके बाद उसके साथ ही ये वाली चीज़ भी डिस्कस हो जाएगी कि उनके पास उनकी वजारत आला की तबई उम्र कितनी है। तो एक तस्वीर है जो एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो तस्वीर जो है वो बड़ी सबक आमोज़ है, बड़ी सबक आमोज़ है। वो तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगा जी एंड पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, मेरा ख़्याल है कि बुरी खबर से ही इसका आगाज़ करते हैं। और वो है इक़्तिसादी जायज़ा कमेटी IMF की, उसके साथ मुज़ाकरात। और जो है ना, वो असल में मुलाकात जो जायज़ा होता है वो होता है कि जी के जो पैसे देता है बंदा आपको, वो कहता है कि ये पहले पैसे वापस कैसे करेंगे आप बताते हैं मेरे अब्बे दी शैलर है, मेरे अब्बे का पेट्रोल पंप है, मेरे भरा दी है। वो ज़रा जो साहूकार होता है वो उसको पहला जो मसला होता है वो होता है कि मेरा असल ज़र वापस किस तरह आएगा और मुनाफे के साथ आएगा कि नहीं आएगा। ये श्योरिटी उसको चाहिए होती है। और इसीलिए ये जायज़ा इजलास जो है वो हो रहा है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ। और उसमें उन्होंने बिजली, टैक्सेशन का सिस्टम, इस तरह की चीज़ें जो हैं इन पर गौर व खौज़ किया है। और बड़े मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कोई एक ऐसा स्विच नहीं है कि यूं करके करेंगे तो ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी का एक ही मसला है कि पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से कमाया कुछ नहीं, खर्च बहुत किया है। और उधारे फड़ फड़ के पैसे खर्च किए ने, ऐसे बेहिसाब खर्च किए हैं। तो जब तक कमाने की आदत नहीं पड़ेगी, हम बिजनेस एवेन्यूज़ नहीं खोलेंगे। और कमाने के लिए मुल्क के अंदर एक साजगार माहौल चाहिए होता है, जहाँ पर तकसीम ना हो, जहाँ पर कौम को कौम की सूरत में डील किया जाए, कौम के अंदर फितने और फसाद खड़े ना किए जाएं। कहीं पर कोई कभी हमने जहाद करना होता है, कभी हमने कुछ करना होता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा होता है कि हम डंग टपाऊ पॉलिसी के ऊपर चल रहे होते हैं। कौम को ना हमने बनने दिया, ना खड़ा होने दिया, ना रियासती इदारों को स्ट्रक्चरल जो थे उसके हम रिफॉर्म्स कर सके। और एक ही तरफ हमारा जोर रहा कि बस अज रात किस तरह लंघेगी, ये पैसे कितों आएंगे, डंग टपाऊ पॉलिसी। और उसका नतीजा ये होता था कि हम कभी किसी जंग में किसी के साथ, कभी किसी जंग में किसी के साथ, यूं करके चल गई हमारी इकॉनमी जितनी चलनी थी। बड़े लोशे लिए हमने, अब कुछ करना पड़ेगा।
وہ کرنا کیا ہے یہ آنیسٹلی یہ بات کسی کو نہیں سمجھ آ رہی جو حقیقت ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جی کہ آپ لوگوں کا خون اور مزید کس طرح نچوڑیں گے. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں سر. آپ ذرا تیاری کریں اور بجلی مہنگی ہونے والی ہے. بی آئی ایس پی والا انہوں نے کہا ان کی شرط تھی IMF کہ ان کے جو صارفین ہیں یا جو وصول کنندہ ہیں ان کا تحفظ یقینی بنائیں. وہ پتہ نہیں اب کیا اس کا مطلب ہے, اور اس میں وہ اضافہ بھی کریں لینے والوں میں جو ریسیورز ہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا تو 1.1 ارب ڈالر ملے گا. اگر آپ کاروبار کر رہے ہوں تو سر کئی ارباں خرباں ڈالر, لیکن ہم نے تو لچ فرائی کرنے ہوتے ہیں, ہم نے تو تجربے کرنے ہوتے ہیں اس ملک میں. تو پختو سر میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, ہم فقیروں کی کیا اوقات ہے. گنڈا پرسب کی ملاقات ہوگی, عدالت کے ذریعے ہوئی, 30 منٹ کی ملاقات تھی, اور اس ملاقات میں انہوں نے جو خبر آئی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ اسٹیریو ٹائپ خبر ہوتی ہے کہ جی کہ وہ ملاقات جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا, جو ہیں وہ پروٹوکول کے بغیر وہ وہاں پر گئے. علی امین گنڈا پور صاحب 30 منٹ کی ملاقات جاری رہی. بیرسٹر سیف نے پھر بعد میں یہ بتایا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بانی PTI سے اہم سیاسی امور پر مشاورت کی, جس میں سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخوا سے ناموں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں خیبر پختونخوا سے سینٹ الیکشن کے لیے ناموں کی منظوری بھی لی گئی, یعنی کہ عمران خان صاحب سے. اچھا یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. جو سینٹ کے لیے جو نام آ رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے 14 کے قریب, ان میں جناب مراد سعید صاحب, فیصل جاوید, مرزا محمد آفریدی امیدوار ہیں, عرفان سلیم, خرم ذیشان اور اظہر بشوانی بھی ان میں سے کورنگ کینڈیڈیٹس بھی ہیں. اعظم سواتی اور ارشاد حسین کو ٹیکنوکریٹ کی نشست ملے گی. پنجاب سے حامد خان زلفی بخاری جنرل نشستوں پر امیدوار ہوں گے. پنجاب میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر یاسمین راشد صاحبہ امیدوار ہوں گی. پنجاب سے خواتین کی نشست پر صنم جاوید امیدوار ہوں گی. اچھا یہ جو ہے نا سارے کا سارا پورا سین جو ہے PTI کا, علی امین گنڈا پور بذات خود جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عید کے بعد ان کے مشکل دن شروع ہو جائیں گے, وہ ان کی وزارت اعلیٰ زیادہ چل نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں چل سکتی کہ شاید پاکستان کی ریاست 9 مئی کے حوالے سے بڑی سیریس ہے, اور وہ جو حکومت کو تو اب 2/3 میجارٹی آلموسٹ آ چکی ہے جو حکمران اتحاد ہے. تو 9 مئی کا جب کام شروع ہوگا تو شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سزا ملے شاید. اور یہ جو نام آ رہے ہیں سینٹ کے لیے بھی, یہ بھی بیسیکلی محاذ عمران خان صاحب تو پھر محاذرہ ہی بڑھا رہے ہیں نا, نام ہی وہ دے رہے ہیں جو 9 مئی میں ملوث ہیں, اور ان کے پاس شاید اور نام اس طرح سے ہوں بھی نہ. تو بیسیکلی تاثر اٹ کھڑکے کا تاثر ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ اگر 9 مئی والا کیس چلے گا تو یہ سیٹیں بھی فارغ ہو جائیں گی. لیکن مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہا, کھڑکا کے رکھ دے گا. حالانکہ اندر کھاتے جو ہے وہ مائنڈ گیم ہی ہے, اندر سے وہ لرزے پڑے ہیں کہ اب بچت کا راستہ کیا ہے. میرا خیال ہے اب ان کے پاس ان کے شوز میں اگر جا کے دیکھیں تو ان کو لگتا ہے کہ پسپائی اختیار کی تو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ محاذ آرائی بھی کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے. سر آپ کوئی لڑائی لڑتے ہیں نا تو آپ کے پیچھے فورس کتنی ہے, آپ اس بنیاد کے اوپر لڑائی لڑتے ہیں. آپ کتنی لڑائی لڑ سکتے ہیں اور کہاں تک لڑ سکتے ہیں, تو پھونک تو نکل گئی. تو بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں. جو وہاں پر ملاقات ہوئی یہ روایتی باتیں ہیں ساری کی ساری. اب میں گمان یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے متعلق خبریں ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے سے متعلق کہ پائن موقع کے دوجیاں پارٹیاں نہ, یعنی کہ ان کی پہلے ملاقات خبریں ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے ہوئی, پھر یہ کہ DGC کے ساتھ جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور درمیان میں بھی کچھ تکڑم شکڑم ہوئی, پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو خان صاحب کو یعنی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی دعاندار قسم کی ملاقات ہوئی. انہوں نے آندے سارے پوچھا کہ کی کیا سی جنرل عاصم نے تینوں کنے کیا سی جا کے مل, کس سے پوچھ کے ملے ہو. سر میرا گمان ہے کہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوگی, اور وہ کہہ رہے ہوگا خان صاحب دیکھو میں دیکھوں نہیں تانوں وڈے والا بدماش جہا لگنا لیکن فوجی کوٹ دے بڑا نے کوئی اس طرح کی بات ہوئی نہیں, مذاق سے کہہ رہا ہوں. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ بڑی سمپل سی یہ
بہت جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں، اندر کی باتیں جو اصل باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی نہیں شیئر کرتا آ کے باہر آپ کے ساتھ کہ جی کہ خان صاحب نے مجھے بڑیاں جھاڑاں پائی، انہوں نے کیا تو کسی کو پوچھ کے گئے، کوئی نہیں کرے گا. تو ایسے ہی ہے وہ ہلکی ہلکی وہ نہیں کہتی کہ بڑی رومانٹک ملاقات ہوئی ہوگی، وائلن بج رہا ہوگا، کینڈل لائٹ ڈنر چل رہا ہوگا، اور کیا حال ہے، بڑے عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھا نہیں، تمہارے بال کس طرح چھوٹے ہوئے تھے، تم نے وزن اتنا کم کیسے کر لیا، اس طرح کی گلا نہیں ہوئی ہونی ہیں. خاص آپ تو جیل میں ہی بڑے فٹ ہیں، آپ تو کیا بات ہے، اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہوگی. بڑی کور ایشوز ڈسکس ہوئے ہوں گے. اور سب سے کور ایشوز عمران خان صاحب کو جو اس وقت لاحق ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے بندے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے یا تو پے رول پہ یا ان کے ایجنٹ ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ ہر بندہ جو خان صاحب کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی کہ وہ افضل مروت انہوں کا بندہ، افضل مروت کہتا ہے برسٹر گوہر انہوں کا بندہ، برسٹر گوہر جائے گا تو وہ کہے گا حامد خان کا کچھ کرو، وہ تو جناب کے خلاف گلیں کرتا رہتا ہے. یہ والا ماحول ہے. تو ایک تو یہ والا ہو گیا. پھر ایک اینڈ کے اوپر ہاں افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعویٰ دائر کیا تھا آج سے 10 سال پہلے غالباً، اور وہ دعویٰ عمران خان صاحب کے خلاف دائر کیا گیا تھا جس میں عمران خان صاحب نے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کیے تھے کہ عدلیہ کے خلاف اور ان کے خلاف بے بنیاد من گھڑت الزامات کی بوچھاڑ کی ہے کہ وہ افتخار چودھری بکاؤ ہے، یہ وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کہی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ 27 جون 2014 کو یہ جو بیان تھا یہ انہوں نے دیا تھا. یہ توہین آمیز اس میں الفاظ استعمال کیے گئے تھے. تو اس بنیاد کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ 6 ماہ اور 24 دن بعد 20 جنوری 2015 کو دائر ہوا تھا. تو عدالت نے جو متعلقہ عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی 2002 کے قانون کے مطابق 6 ماہ کے اندر دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے. قانونی طور پر توہین آمیز بیان کے 6 ماہ کے دوران دعویٰ دائر نہیں ہوا. اس بنیاد پر سابق چیف جسٹس سابق جنہوں نے آپ کا مطلب قانون کا ہی نہیں سی پتا وہ دعویٰ خارج کر دیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کا تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ 35 پینچروں والی بات کی، عدلیہ پر بات کی، سارا کچھ کیا. تو وہ توہین عدالت کی کارروائی میں وہ 2-3 دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے جا کے معافی مانگ لیتا، معاف کر دیں. تو الیکشن کمیشن سے بھی انہوں نے یہ والا سلوک کیا تھا. تو یہ چیزیں تو خیر جو ہیں وہ سو ہیں، جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بندے کا وہ ہوتا ہے سو ہوتا ہے. لیکن ایک دعویٰ عمران خان صاحب نے بھی کیا ہوا ہے خواجہ آصف صاحب کے خلاف. خواجہ آصف صاحب نے اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کچھ دستاویزات شیئر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان شوکت خانم ٹرسٹ جس کے وہ امین ہیں اس کا پیسہ انہوں نے سٹے کے اوپر لگایا ہے، باہر انویسٹ کیا ہے، جو کہ بنیادی جو روح ہے یہ چیریٹی کی، یہ اس کی یا چیریٹی کے آپ جو جس کو کہتے ہیں نا گارڈین ہوں کسی ادارے کے، چیریٹی کے ادارے کے، یا جس کو کہتے ہیں فلاحی ادارے کے، تو آپ کچھ الٹے سیدھے کام پیسے کے ساتھ، پیسہ عوام کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے. جہاں پر اس کے ضائع ہونے کا احتمال ہو، اس کا مس یوز ہو، وہ نہیں کر سکتے. تو اس پر وہ تو ثابت شدہ بات ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیے تھے پیسے، وہ بعد میں آئے کہ نہیں آئے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو انہوں نے ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ جی یہ میری نیک نامی کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے، یہ ہے وہ اربوں روپے کا. اب جو خواجہ آصف صاحب تو جناب وہ تو جہدے پیچھے پی جان انہوں نے چھڑ دے کی نا. تو خواجہ آصف صاحب تو جناب وہ کہتے ہیں چل چھوڑے، میں وہ پنجابی کی مثال دینے لگا تھا. انہوں نے کہا کہ جی کہ آؤ خان صاحب میدان چاؤ. اب خان صاحب جو ہیں وہ بھاگتے پھرتے تھے. خواجہ آصف صاحب کہتے تھے نہیں جی کیس سنو. ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جاتی تھی کہ مجھے سزا دو، اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو مجھے سزا دیں، مجھے جرمانہ کریں. خان صاحب اگے اب وہ چونکہ جیل میں ہیں، خواجہ آصف صاحب کا بھی میرا خیال ہے کہ ذرا موڈ بدل گیا ہے، تو وہ ابھی تک وہیں پر رکا پڑا ہوا ہے. ایک تصویر ہے، یہ ٹویٹ ہے پاکستان کے معروف ایک صحافی ہیں فرخ درانی صاحب. انہوں نے یہ آپ کی تصویر اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، انہوں نے 2 تصاویر شیئر کی ہیں GHQ کی.
ایک پہلی تصویر جو ہے وہ آج سے 6 سال پہلے کی ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شہریار افریدی ان کے ساتھ گئے تھے. جی ایچ کیو کا دورہ کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کے دائیں ہاتھ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب اور آئی ایس آئی کے اس وقت کے چیف لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. باقی 2-3 جو افسران ہیں میں ان کو جانتا نہیں. تو دوسرے ہاتھ میں جو انہوں نے تصویر شیئر کی ہے وہ کل کی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب ہیڈ کے وہ ٹیبل ہیڈ کے اوپر بیٹھے ہیں اور ایک طرف اسحاق ڈار صاحب ہیں، اورنگزیب صاحب ہیں جو وزیر خزانہ ہیں، تو دوسری طرف چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہیں، ساتھ میں ان کے سبارڈینیٹس ہیں. تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بڑی زبردست بات کی. میں وہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے کچھ اہم وزراء کے ساتھ جی ایچ کیو کا دورہ کیا، جہاں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا. آج سے 6 سال پہلے عمران خان نے بھی اپنے وزراء کے ساتھ جی ایچ کیو کا دورہ کیا تھا، اور پی ٹی آئی کے زیادہ تر دوست کہتے تھے وہ 5 سال کے لیے نہیں بلکہ پروجیکٹ عمران 10 سالہ منصوبہ ہے. یہ موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا. عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں، اسی میں آپ کی بقا ہے. بڑی زبردست بات کی، بڑی زبردست بات کی ہے. 10 سالہ منصوبہ یوں اڑا تھا، یوں 3.25 سال پہلے سال ہی اڑ گیا تھا. کیوں اڑ گیا تھا کہ خان صاحب کو جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں تھا، اور پاکستان کی اس وقت کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف نفرت نبھانے کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا تھا. تو یہ جو تھی نا نفرتیں، یہ مل کے کوئی پازیٹیوٹی پیدا نہیں کر سکتی. نہ انہوں نے کوئی مثبت کردار ادا کیا. فوج کی اور عمران خان کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو نفرت تھی، ان دونوں نفرتوں نے بھی مل کے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں کیا. تو لہٰذا ناچاکی ہوئی. تو ابھی بھی شہباز شریف صاحب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. فخر درانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سر کم مند ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلاں کا ہاتھ ہے، ساری گل ہو گئی ہے، یہ بے معنی سی چیزیں ہیں. عوام کی خدمت کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.